अस्सलाम वालेकुम कायनातीस। आज हमारे पास कायनाती चाय में मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद सबी अनवर। ये इनको मैं दो तरीक़ों से मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। पहले तो इनका जो ऑफ़िशियल इंट्रोडक्शन है वो मैं करवाऊँगा और फिर मैं थोड़ी-सी मैं और बात करूँगा। तो प्रोफेसर सबी जो हैं वो फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं। अहमद दाऊद चेयर हैं और डीन हैं ये लम्स के सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग के। उन्होंने लम्स में फिजिक्स डिपार्टमेंट को हेल्प किया एस्टैब्लिश करने में और वो वहाँ पर फाउंडर भी हैं स्कूल की जो एक्सपेरिमेंटल वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं और वहाँ पे जिस तरह से करिकुलम बना वो काफ़ी एक्टिव हैं रिसर्च में भी। उनकी रिसर्च के बारे में मुझे तो ज़्यादा नहीं पता लेकिन वो स्पिनट्रॉनिक्स मैग्नेटिज्म ऑप्टिक्स इस किस्म की चीज़ों के ऊपर हैं। लेकिन अभी आपने कुछ अर्सा पहले सुना होगा लाहौर साइंस मेला का। तो ये जनरल सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर सबी ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के और ये वैसे बहुत काम करती है साइंस की पॉपुलराइजेशन की। अभी हम इस सिलसिले में और बात करेंगे। लेकिन जो लाहौर साइंस मेला है ये अक्टूबर के आखिरी वीकेंड पर होता है, लाहौर में होता है। और मैं इनसे शिकायत कर रहा था कि कराची वालों ने कुछ शिकायत की थी कि कराची में क्यों नहीं होता। लेकिन अभी मुझे पता चला कि 2 दिन का मेला 9 से 5 और लाख लोग जो हैं वो वहाँ पर आए। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग। कायनात स्टूडियोज़ हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे मगर वो ज़बरदस्त चीज़ थी। प्रोफ़ेसर सभी जो है उनकी पीएचडी फिज़िक्स पे एक्चुअली उनकी जो पोस्ट डॉक केमिस्ट्री में थी, उनकी वो यूसी बर्कले में थे वहाँ पर। उनकी पीएचडी रोड स्कॉलर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ से उन्होंने की और इनको थर्ड वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज़ का मेडल भी मिला 2008 में, नेशनल इनोवेशन प्राइज़ 2015 में और बहुत सारी चीज़ों में वो यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन तो पहली बात तो ये है कि खुश-आमदीद प्रोफ़ेसर सभी। बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत लंबा तारुफ करा दिया आपने। अभी मैंने आपकी एक बात नहीं की वो ये कि मेरी आपसे जो पहले मुलाकात हुई थी अब मैं याद करूँगा मेरा ख़्याल है वो लेट 1990s में थी 98, 99 वग़ैरह में और वो आपके वालिद साहब के साथ थी एंड नो प्रोफ़ेसर सादत अनवर सिद्दीकी। उन्होंने ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी के वो पायनियर फाउंडर थे और मुझे याद है उन्होंने बुलाया था पंजाब यूनिवर्सिटी में एक एस्ट्रोनॉमी के टॉक पर और आप वहाँ पर मौजूद थे। तो आपसे पुराना ताल्लुक है और एंड आई थिंक 2-3 दफ़ा उसके बाद वहाँ पर मुझे वहाँ पे टॉक देने का मौका मिला था और आपसे उसी वक़्त मुलाकात हुई थी और पता चल रहा था कि आप फिज़िक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं उस वक़्त और सो इट्स सच अ प्लेज़र टू सी यू। वो देखें जो हमने जब आपसे पहले मेरे वालिद ने बात की तो आपने उनको एक एक टाइटल भेजा, एक सीरीज़ आपने कंडक्ट की। उस सीरीज़ का बड़ा खूबसूरत टाइटल था, हमें डिक्शनरी खोलनी पड़ी कि वो इस मतलब क्या है। उस सीरीज़ का टाइटल था द कॉस्मिक ट्रिलॉजी और वो 3 दैट्स लेक्चर्स थे राइट दरअसल। चिल्ड्रन दैट्स राइट कॉम्प्लेक्स में एक मूवी दिखानी थी, एक यूईटी में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लाहौर में लेक्चर था, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में था। और आपने तीनों जो लेक्चर्स थे बड़े खूबसूरत अंदाज में एक पिरोए थे इकट्ठे, लेकिन मुख्तलिफ पहलुओं का आपने जिक्र किया एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। तो बड़ा खूबसूरत वो आपके साथ हमारा पहला इंटरेक्शन था। और फिर अगरचे आप यहाँ पाकिस्तान में अब तो ज़ाहिर है साइबर की दुनिया में मौजूद होते हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ पूरी कम्युनिटी जो है एस्ट्रोनॉमी की और फिजिक्स की वो ज़ाहिर है आपसे फैज़ हासिल करती है। तो मेरे ख्याल में you're a pioneer in this field as well. नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया लेकिन ख्वारिज़मी साइंस सोसाइटी जो है उसकी जो सॉर्ट ऑफ लाइक फुटप्रिंट है आई मीन दैट्स एक्चुअली रियली इनक्रेडिबल और ख़ास तौर से ग्रास रूट्स के हिसाब से और इस सिलसिले में भी और थोड़ी सी बात करते हैं व्हाई नॉट स्टार्ट विद लाहौर साइंस मेला आई मीन क्योंकि वो इतनी जो और बदकिस्मती से मुझे अभी तक मौका नहीं मिला लाहौर साइंस मेला का लाइव अटेंड करने का लेकिन जो मैंने सुना है इस सिलसिले में और जो लोगों की रिपोर्टें आती हैं अगर लाख लोग आ रहे हैं उधर 2 दिन में वो भी 9 से 5 तक राइट और ये कोई कॉन्सर्ट नहीं ये कोई और चीज़ नहीं साइंस के लिए राइट तो आप इस सिलसिले में किस तरह से देखते हैं आई मीन फ़ख्र की बात है ये तो खैर एब्सोल्युटली लेकिन आप उसको किस तरह से सिचुएट करते हैं लाहौर साइंस मेला की फ़िलॉसफ़ी क्या है?
اصل میں یہ نا کلچرلی روٹیڈ فلاسفی ہے جو اس فاؤنڈرز تھے خوارزمی سائنس سوسائٹی کے، میرے والد اور دیگر لوگ، بڑے لوگ، انہوں نے انہوں نے سوچا کہ ہم عام طور پہ ورک شاپس ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، جہاں سے خوارزمی سائنس سوسائٹی بھی شروع ہوئی، لیکن جب تک اس کے اندر تفریح نہیں ہوگی اور مقامی کلچر کے ساتھ آپ انٹریکشن نہیں بڑھائیں گے تو وہ مزہ نہیں ہے۔ تو اتفاق سے آپ جانتے ہیں کہ 2009 میں جب یونیسکو کا انٹرنیشنل ایئر آف اسٹرانومی تھا، وہاں یہ ایک خیال ابھرا، تو وہاں ہم نے میلے شروع کیے، فلکیاتی میلے۔ وہاں آپ کی مدد سے، لاہور ایسٹرونامیکل سوسائٹی کی مدد سے اور دیگر دوستوں کی مدد سے کبھی ہم قلعوں میں گئے، کبھی ہم دریا کے کنارے چلے گئے، کبھی ہم اسکولوں میں گئے، تو وہ وہاں سے نا میلے کا یہ خیال ابھرا کہ ایک تو پنجاب کی ثقافت، پاکستان کی ثقافت میں میلہ بڑا اہم ہے۔ بسنت ہماری ختم ہو گئی، بیساکھی کا تہوار، اس طرح کے بہت سے تہوار ختم ہو گئے رفتہ رفتہ، سیکیورٹی کے پیش نظر، یا لوگوں کی وہ عرس ابھی بھی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو بالکل آپ سمجھ لیں کہ اس کلچر سے جو کنیکشن ہے کہ لوگوں کی زبان میں بات کرنا، موسیقی میں بات کرنا، راگ میں بات کرنا، نظم میں بات کرنا، ایکٹنگ، سٹیج پلے، اس میں بات کرنا، اور پھر لائیو ایکسپیریمنٹس کے ذریعے ہمارے ملک میں اب تو کراچی میں بہت اچھا میوزیم ہے، ٹی ڈی ایف میگنیفی سائنس، لیکن اس کو چھوڑ کر ایک دو میوزیمز تو یقینی طور پہ ہیں۔ شکر پڑیوں پہ نیچرل ہسٹری میوزیم ہے، یو ٹی کے پاس سائنس میوزیم ہے، لیکن عام طور پہ ہمارے لوگ کھانے پینے کے لیے باہر نکلتے ہیں، تفریح کے لیے میوزیمز موجود نہیں ہیں، خاص طور پہ سائنس کی میوزیمز۔ تو ہم نے آئیڈیا یہ تھا کہ لاہور سائنس میلہ ایک عارضی میوزیم ہوگا، ایک ٹیمپرری میوزیم ہوگا، 2 دن کے لیے سجے گا، اور اس میں ایک ایلسز ونڈرلینڈ ہوگا، لوگ آئیں گے حیران ہوں گے، کیونکہ پہلی بات حیرت سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ سال بھر ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں خوارزمی سائنس سوسائٹی کی، یہ ایک قسم کی کلمینیشن ہے ان سب ایکٹیویٹیز کا۔ لوگ اس میں کھاتے پیتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، ہنستے ہیں، فیملی افیئر بن گیا ہے، آپس میں خاندان آپس میں ملتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعی ایک جو عام طور پہ سائنس ایک خشک چیز سمجھی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے سائنس کا جو ماسٹر ہے وہ بڑا ایک زاہد خشک ہوتا ہے کہ اس کی وہ دلچسپی نہیں پیدا کر پاتا۔ تو سائنس کو اور علم کو ایک تو سے محبت ہمارے نوجوانوں میں، بچوں میں، اساتذہ میں پیدا ہو۔ پھر آپ دیکھیں بہت سے ایسے مواقع ہیں جو ہمارے اسکولوں میں کوئی لیبارٹری نہیں ہوتی، شاید نام نہاد لیبارٹریز ہوں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں لیبارٹری ہمیشہ تالا بند رہتی ہیں، نہ وہ ایک تو خالی ہوتی ہیں، یا پھر کسی کو اجازت نہیں ہوتی لیبارٹری میں جانے کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بچوں نے 10-15 سال کی تعلیم میں کبھی لیبارٹری نہیں دیکھی، کبھی کوئی تجربہ نہیں دیکھا، کبھی کوئی مشاہدہ نہیں سیکھا، تو پہلی دفعہ آ کے وہ سائنس میلے میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں اور ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو 6-7 سال سے لاہور سائنس میلہ جاری ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ ایک تو لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ تو کوانٹیٹیو بات آپ نے کر دی نا، لیکن ایک کوالیٹیٹیو جو ایگزیبیٹرز ہیں ان کی نہ صرف تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن سوفسٹیکیشن ان کی پروڈکٹس کی، ان کی پروسیسز کی، وہ بھی بہت بڑھ گئی۔ پھر جو پبلک کمیونیکیشن ہے سائنس کی، یہ ہمارے ملک میں سائنسی تبلیغ کا کوئی رواج نہیں تھا آج سے 10-15 سال پہلے۔ یہ ایک نئی چیز شروع کی خوارزمی سائنس سوسائٹی کا، میرے خیال میں دیگر سوسائٹیز کی طرح بڑا اہم کردار ہے۔ تو اب لوگ ٹرین ہو رہے ہیں پبلک کمیونیکیشن کے لیے، سائنس کی تسہیل کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے۔ اور یہ 2 دن کا یہ جو میلہ ہوتا ہے، اس میں کئی مہینوں کی پہلے تیاری ہوتی ہے۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ تو ہم ہار گئے، لیکن جس طرح آپ کرکٹ میں یا کسی کھیل کی تیاری کرنی پڑتی ہے، مہینوں نیٹ پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی نیٹ پریکٹس ان پبلک کمیونیکیٹرز کی کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کل کی تیاری ہے، کل کے نوجوانوں کی تیاری ہے، یہ مستقبل سازی ہے۔ تو ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں اس سائنس میلے کو۔ زبردست سر، اینڈ آئی تھنک اس پہ جو آپ نے بات کی کہ پہلی بات تو یہ کہ وقت لگتا ہے کوئی بھی چیز جو ہے، آئی مین آئی تھنک جب ہم، اور ابھی ہم پاکستان کے سلسلے میں بھی بات کریں گے تھوڑی سائنس کی، اور کنسسٹنسی جو ہے
کہ آپ جو ہے وہ مسلسل طریقے سے جو ہے وہ کرتے رہیں، ایک دفعہ کی بات نہیں بلکہ اس کے اوپر بلڈ اپ کریں، رائٹ؟ آئی مین کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک چیز کے اوپر بنتی ہے، اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ یہ 6-7 سے کتنے سال سے چل رہا ہے لاہور دو سائنس ہزار میلہ؟ سترہ میں پہلا سائنس میلہ ہوا، 17 تھا، ہاں۔ تو تو 5واں میلہ ہے یہ۔ 5واں میلہ، وہ پینڈیمک درمیان میں آ گیا تھا۔ جی جی تو تو 5 تو اس کے صحت جو ہے لوگوں کی بھی ایکسپیکٹیشنز بنتی ہیں، جو آپ نے بات کی کہ جو ایگزیبٹرز بھی ہیں اور جو لوگ بھی آ رہے ہیں، اور ان کی بھی سوفسٹیکیشن جس طرح سے کہ وہ کیا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے، اور پھر اس کو کہاں لے کے جائیں۔ تو آئی تھنک یہ ایک اہم چیز ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ خالی سائنس میلہ کی بات نہیں بلکہ ہر چیز میں وہ آتی ہے۔ آپ نے کرکٹ کی بھی مثال دی اس سلسلے میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بیچ ہے لاہور سائنس میلہ کا، تو وہ ہے کس طرح سے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ اس کی ایکسپینشن کچھ اور جگہوں پہ یا کچھ اور لوگ، میں سوچ رہا ہوں اس حساب سے کہ جس طرح لٹریچر فیسٹیول ہے اور اس کی کرٹیک بھی ہے، مگر وہ لٹریچر فیسٹیول ہوتے ہیں کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کیا اس قسم کی چیز کو لوگ پکڑ رہے ہیں یا پکڑیں گے؟ آپ کا کس سٹیج کے اوپر ہے اس قسم کی چیز؟ لاہور سائنس میلے اور لٹریچر فیسٹیول میں ایک فرق پہلے میں میرے خیال ہاں، میں جو ہے وہ یہ کہ یہ میلہ ہے نا، اس میں یہ ایک عوامی، آپ سمجھ لیں مقامی اکٹھ ہے، مقامی لوگوں کا، عوام کا، یا سوری عوامی ایک اکٹھ ہے۔ اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے، ایگزیبیٹر سے بھی کوئی فیس نہیں لی جاتی، بلکہ ظاہر ہے اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی پڑتی ہے۔ اس کی کامیابی کا ایک سمٹم اور یا علامت یہ ہے کہ اب ہمیں سپانسرز آسانی سے مل جاتے ہیں۔ پہلے سپانسرز زیادہ تھے، اب کم ہیں، اور قیمتیں بڑھ گئیں تو وہ کم سپانسر زیادہ ہماری مدد کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ عوامی ہے، دوسرا اس کی زبان اردو ہے، اس کی جو مرکزی زبان ہے اس میلے کی وہ اردو ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، ان کا خوف دور ہو، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ تو یہاں عوام آتی ہے، یہاں امیر غریب کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ لٹریچر فیسٹیولز جو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، ان میں اگرچہ وہ پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن ایک تو اردو کی نمائندگی بہت کم ہے، اردو زبان کی، میرے خیال میں۔ جو پاکستانی مصنفین ہیں وہ بھی زیادہ تر انگریزی میں لکھتے ہیں، تو آپ ان کے شوز دیکھ لیں، ان کی ڈسکشنز دیکھ لیں، وہ خاص قسم کے میدان میں انگریزی کی فکشن کو ڈسکس کرتے ہیں یا انگریزی میں لکھی ہوئی کتابوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عوامی مساوات کا میرے خیال میں ایک طریقہ ہے سائنس میلہ، اور ظاہر ہے لٹریچر فیسٹیول اور آرٹ کے فیسٹیولز میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا، اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ خوارزمی سائنس سوسائٹی کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اپنے شہروں میں آنے کے لیے، کراچی بالخصوص اور اسلام آباد بالخصوص، لیکن جنوبی پنجاب کے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں سے بھی ہمیں دعوتیں مل رہی ہیں، اور ہم گاہے گاہے ان دعوتوں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے سائنس میلے سے 2-3 مہینے پہلے شکر گڑھ میں ایک سائنس میلہ کیا۔ شکر گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بوا، ہندوستان اور پاکستان کی سرحد کے قریب ہے، اور ضلع نارووال میں ہے۔ تو نارووال اور گجرانوالہ سے بہت سے سکولز وہاں آئے، تقریباً 9-10 ہزار لوگ شکر گڑھ سائنس میلے میں آئے۔ پھر ایمن آباد ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں جو سکھوں کی بہت سی گڑھیاں ہوتی تھیں، سکھوں کا وہ گہوارہ تھا ایمن آباد، وہاں ایک بہت بڑا گردوارہ بھی ہے۔ تو ہم نے ان کے ایک سکھ سکول 1910 میں قائم ہوا، وہاں ایمن آباد سائنس میلہ کیا۔ تو اب ہمیں دعوتیں موصول ہو رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس مخصوص آمدنی ہماری بڑی محدود ہے، ہماری اپنی فرض منصبی بھی ہے۔ آپ نے بتایا میں لاؤنز میں پروفیسر ہوں، جتنے لوگ اس کی منتظمین ہیں ہم سب رضاکار ہیں۔ تو اب ہمیں اس چیز کو تھوڑی سی اور انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو ہمیں دعوتیں تو ہیں، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اور شہروں میں بھی، مثلا کراچی میں لاہور سائنس میلہ کریں، اسلام آباد میں بھی لاہور سائنس میلہ کریں، لیکن اس کو تھوڑا سا تھیمیٹک کر دیں تاکہ اس کے جو حجم ہے وہ کم ہو سکے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو، کم حجم ہو،
مثلاً اسپیس پہ فوکس ہو یا منرلس پہ فوکس ہو یا مٹیریلس پہ فوکس ہو، تو ہم اس کے نا تھیمیٹک ورژنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس میں انٹرنیشنل پریزنس بڑھے۔ ابھی ہم یہ ایک نٹ ہے جو کریک نہیں کر سکے کہ ہم بیرون ملک سے زیادہ لوگوں کو نہیں بلا پائے، اگرچہ لوگ آتے ہیں لیکن اس تعداد میں لوگ، آپ سمجھ لیں، وعدہ کر کے پھر اس وعدے کو ایفا بھی نہیں کر پاتے۔ ملک کے حالات دیکھتے ہیں اس وقت، دنیا کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ذرا انٹرنیشنل پریزنس زیادہ ہو کچھ۔ پھر یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میلے کو قائم کرنے کے لیے بھی ایک پروسیس ایک تیار ہو چکا ہے، ایک سافٹ ویئر تیار ہو چکا ہے، ایک ایپ ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کا ایک پورا ماڈس آپرینڈائی ہم بنا چکے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں اس کا بلو پرنٹ بھی ہم دیگر ملکوں میں جو دیگر سوسائٹیز ہیں، دیگر ادارے ہیں، ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ کیمبرج سائنس فیسٹیول جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوتا ہے، اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملی ہے، اس کے بھی ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں۔ تو اس دفعہ آکسفورڈ ہسٹری آف سائنس میوزیم شامل ہوا ہے اچھا ہمارے اس میلے میں۔ انہوں نے اسلامک یا مسلم انسٹرومنٹس پہ بہت اچھی ایک آن لائن ٹاک دی ہے۔ میوزیمز اب زیادہ آ رہے ہیں۔ نیشنل ہسٹری میوزیم آیا ہے، انہوں نے پاکستان میں سائنس کی ترویج پر ایک ڈیجیٹل ایک چیز بنائی۔ پاکستان کے جتنے میوزیمز ہیں سائنس کے 3-4 وہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک اور مثال مثلا ایٹامک انرجی کمیشن ہے، 2019 میں جب ہم نے ان کو بلایا، بہت سفارشوں کے ذریعے کے بعد بلایا، چھوٹا سا ان کا سٹال تھا، اور وہ جب آئے جس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ حیران ہو رہے تھے کہ ہم ایٹامک انرجی ہو کے بھی ہم ذرا قدرے لو پروفائل ہیں۔ تو اس دفعہ ان کا سٹال بہت بڑا تھا اور وہ بڑی شد و مت کے ساتھ اور بڑی جذبے کے ساتھ آئے۔ تو یہ ایک ایوولوشن، ایک جو تدریجی عمل ہے، یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں لوگوں کے اندر۔ پھر بہت سے ایسے بچے ہیں جو ہوم سکولنگ ہوتی ہے جنہیں کوئی لیبارٹری کا کوئی موقع نہیں ملتا، یا جنہیں ان کے ماں باپ کے لیے یہ بڑا ایک نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ لاہور سائنس میلے میں آئے، کیونکہ ان بچوں کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنے کام کو پیش کرنے کے لیے۔ پھر بہت سے جو سکولز جو ایگزیبٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر مڈل ٹیئر سے ہوتے ہیں، وہ لو فی سکولز ہوتے ہیں، تو ان کو ایک موقع ملتا ہے آنے کا۔ ہمارے لاہور کے ایلیٹ اداروں میں بہت سے سائنس فیسٹیولز ہوتے ہیں، سائنس فیسٹ ان کو کہا جاتا ہے، یا تو ان میں یہ چھوٹی آمدنی والے سکول نہیں جا پاتے۔ ایک معاشرتی بعد ہے، ایک خلیج حائل ہوتی ہے۔ لمز کے اندر جب بچے پڑھنے آتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک خلا ہوتا ہے ان بچوں کے اندر۔ تو اس لیے یہ بڑا نادر موقع ہے میرے خیال میں لاہور سائنس میلہ۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو سائنس کی تعلیم میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں لیبارٹری کیسے بنانی ہے، ہمارے آئیڈیاز کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اپنے اسکولوں کے اندر۔ سکھر کے اندر IBA پبلک اسکول سسٹم ہے، انہوں نے ہمارے سرپرائزیم اور حیرت گھر جسے ہم کہتے ہیں اس کے آرٹیکلز کو ریپلیکیٹ کیا اپنے اسکول کے اندر۔ تو یہ ایک قسم کی شمع ہے جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلے گی۔ ہم خیال لوگ، ہم نوا لوگ اور سوسائٹیز، پاکستان میں بہت مشکل ہوتا ہے سوسائٹیز آپس میں مل کے کام کریں، ادارے آپس میں مل کے کام کریں، لیکن ہمارا اتنا خوبصورت ایک ان سب کے ساتھ ایک مشاورت اور ایک باہمی تعلق پیدا ہو گیا ہے کہ ہم مل کے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک خوبصورت، اس میں بڑے انسانی پہلو اور بڑے معاشرتی پہلو اس میلے کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ نہیں یہ اٹس امیزنگ، یہ جو آپ نے بات کی، اور جو وہ کہتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، وہ والی جو بات ہے تو وہ تو اس میں ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جس نے آپ نے بات کی کہ اس کو جو ہے اسٹیبلش کس طرح سے کرنا ہے، کہ انسٹیٹیوشنلائز کس طرح سے کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جو پوٹینشل ہے وہ تو زبردست ہے امپیکٹ کرنے کے سلسلے میں۔ پاکستان میں سائنس کے سلسلے میں یہ ایک اس کی ضرورت ہے ایک وہاں پر اس چیز کی۔ جس طرح سے آپ نے بات کی میوزیمز جو ہیں سائنس کے سلسلے میں نہیں ہے، لیبورٹریز نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آئی تھنک یہ جو اس کی چیز ہے، وہ جو
ایک اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے وہ جو آپ نے بات کی اکنامک اس میں کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، جو لوگ آ رہے ہیں اور ایگزیبٹرس کے لیے بھی فیس نہیں ہے. آئی مین یہ امیزنگ چیز ہے. آئی مین یہ جو ہے تو بہت اس کا جو ہے وردی لائک کاز ہے. اور تو اس کے سلسلے میں بالکل، اور پلیز اس کے سلسلے میں ہم اور بھی بات کرتے رہیں گے. ایک چیز اگر میں تھوڑا سا میں ریورس میں جاؤں اور میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اپنا شوق جو ہے وہ سائنس کی طرف کہاں سے آیا؟ آئی مین آپ کے والد صاحب سے تو میرا خیال ہے کافی کنیکشن ہوگا، لیکن ان جنرل آپ کس عمر میں آپ کو پتا تھا کہ یار آپ نے سائنس کی طرف جانا ہے یا فزکس کی طرف جانا ہے؟ کس چیز سے شوق ہوا؟ کوئی چیز تھی یا کوئی ایکسپیریمنٹ تھا یا کوئی کس چیز سے؟ مجھے لگا ایسے کہ تھوڑا سا وہ ایک کیرزما مجھے لگتا ہے والد صاحب سے ہی ملا کہ جب وہ میرے والد وہ الیکٹران مائکروسکوپ پہ بیٹھے ہوتے تھے. میں اسکول میں پڑھتا تھا لیٹ 80s میں ارلی 90s میں. تو اس سے نا ایک تھوڑا سا ایک گلیمر ہوتا ہے نا ایکسپیریمنٹس کا اور مشینوں کا، اور میرے خیال میں وہ گلیمر تھا وہاں پہ جس نے شوق دلایا. پھر اسکول میں اچھی تعلیم تھی ہماری، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک والد صاحب کی طرف سے یہ گلیمر ملا اور پھر یہ آگے چلتا گیا. تو فزکس مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی کہ بھئی مدر آف سائنسز اور بڑی ڈائیورس چیزوں کو ایکسپلین کر پا رہی ہے، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے اس چیز کو. تو آپ سمجھیں نیچرلی میرے پن پوائنٹ کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ ویئر ڈڈ آئی گیٹ اٹ فرام. پھر میں انجینئرنگ کی جب، تو اس وقت بھی زیادہ شوق فزکس کا تھا، لیکن وہ بھی معاشرے نے کہا کہ یار تم نے انجینئرنگ کرنی ہے، حالانکہ میں فزکس کرنا چاہتا تھا. تو 95 میں جب میں نے ایف ایس سی کی 1995 میں، تو اس وقت فزکس کا کوئی اچھا ادارہ نہیں تھا میرے خیال میں ملک میں. بی ایس کا تو پروگرام ہی نہیں ہوتا تھا 4 سالہ. تو پھر ایک اچھا ویسے خیال تھا والدین کا ہی کہ بھی تم انجینئرنگ کر لو. اسے 2 فائدے ہوئے، ایک تو انجینئر بن گیا اس کو میں نے استعمال تو کبھی نہیں کیا، لیکن فراغت بہت مل گئی، یعنی فارغ وقت مل گیا. ہماری پڑھائی کوئی زیادہ ریگرس نہیں ہوتی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں، فارغ وقت مل گیا. تو اس وقت میں نے خود سے فزکس پڑھنی شروع کی. کوانٹم فزکس نے انسپائر کیا. ظاہر ہے اس فزکس کے ان سبجیکٹس کے اندر انٹرنسکلی وہ فیسینیشن موجود ہے. انٹرنسکلی بائی ڈیفینیشن میرے خیال میں دے کین فیسینیٹ اینڈ اراؤز اینڈ ٹنگل یور ایڈرینلن ان سو مینی ڈفرنٹ ویز. تو یہ ابھی تو آپ کا جو روٹ ہے وہ انجینئرنگ سے پھر آپ وہاں سے اس کے بعد فزکس کی طرف آئے، اور ایک لحاظ سے آپ کا جو ہے دونوں طرف آپ کے پاؤں رہے، پریکٹیکل اس کے حساب سے اور آئی مین فزکس بھی پریکٹیکل ہے، میں ایسی بات کر رہا ہوں. سلمان لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب پاکستان میں ہمارے جو برائٹسٹ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے ملک میں، وہ انجینئرنگ کرتے ہیں. اگر وہ میڈیسن نہیں کرتے تو انجینئرنگ میں بہت سے جاتے ہیں، یا آپ تو کمپیوٹر سائنس میں جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں فزکس میں آ جاتے ہیں. تو جو میں نے روٹ اختیار کیا وہ ارلی 2000 میں وہ بڑا انوکھا سا روٹ تھا، لیکن اب یہ عام ہو چکی ہے. اب لمز کے ماسٹرز پروگرام میں بہت سے انجینئرز آتے ہیں، بہت سے انجینئرز فزکس میں، یعنی اپنے آپ کو وہ معاشی طور پر مستحکم کر کے یار انجینئر تو ہیں چلو، پھر وہ فزکس میں اپنے شوق، اپنے دل کی، پہلے وہ دماغ کی سنتے ہیں پھر دل کی سننا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا ایک فائدہ جو ہے جو ابھی مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر کہ ہمیں 9ویں جماعت یا 10ویں جماعت میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پری انجینئرنگ میں جانا ہے یا پری میڈیسن میں جانا ہے. اور اگر آپ پری میڈیسن لے لیں تو آپ کا کیلکولس آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوتا، جبکہ اگر آپ پری انجینئرنگ کی طرف جا رہے ہیں تو کم از کم کیلکولس کا ایکسپوجر ہے. اور پھر کیلکولس کی وجہ سے پھر آپ بعد میں جو ہیں آپ فزکس یا کسی ڈائریکشن میں بھی جاتے ہیں، وہ بہت جلدی میرا خیال ہے وہ بائیفرکیشن ہو جاتی ہے. اور وہ اور کسی بھی ڈائریکشن میں جانا ہے آپ فزکس، اس کے بعد میرا تو خیال ہے کہ دوسری ڈائریکشن میں بھی، مطلب یہ کہ میں پری انجینئرنگ میں تھا، میں بھی ویسے کچھ مہینوں کے لیے میں این ای ڈی گیا تھا وہاں پر انجینئرنگ میں اسی سلسلے میں جو آپ نے بات کی، مگر ہمیں بایولوجی زیادہ نہیں ملتی. اگر آپ پری انجینئرنگ راؤٹ میں جائیں تو ہمیں بایولوجی کا ایکسپوجر نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑی کمی بنتی ہے کہ آپ نے 10ویں جماعت میں فیصلہ کر لیا کہ یار آپ کو یا تو آپ کیلکولس نہیں پڑھیں گے یا بایولوجی نہیں پڑھیں گے، اور وہ بہت مشکل چیز ہے.
میرا خیال ہے اس سلسلے اور میں. اس پر مزید یہ کہ پھر ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں جس طرح کا آپ کام کرتے ہیں انٹیگریشن کا، وہ فلسفہ نہیں دیکھتے، تاریخ نہیں دیکھتے، ادب نہیں دیکھتے، وہ بھی اسی طرح ضروری ہے. بالکل. تو اگر میں اس سلسلے میں مجھے پتا ہے بات لمبی ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم بھی بہت ہو گیا، مگر میں آپ سے 2 سوال اور کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آ، میں دوبارہ سے لاہور سائنس میلہ کی طرف آتا ہوں کیونکہ وہ اتنی زبردست چیز ہے. میں جینیونلی میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا امپیکٹ ہے کہ اور پیدا کر سکتی ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ جینیونلی اگر ہم آج سے 25 سال کے بعد 50 سال کے بعد پیچھے دیکھیں تو دیٹ کین بی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے. تو ابھی جس چیز کی آپ نے بات کی، یہ ثقافتی چیزوں کی یا اور ادب کی یا اس قسم کی چیزوں کی، میں تو لاہور سائنس میلہ میں نہیں تھا تو انفارچونیٹلی میں وہاں پر نہیں تھا، لیکن کیا ان چیزوں کی انٹیگریشن ہے کہ ادب اور سائنس کی لاہور سائنس میلہ میں یا اس قسم کی چیز اس میں شامل ہے؟ جی، اس کی کئی مثالیں ہیں اور کانشیس ایفرٹ ہے اس چیز کو کرنے. میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے نا ایک ہمارا جو خوارزمی سائنس سوسائٹی کا اپنا ایگزیبٹ ہوتا ہے جسے ہم حیرت گھر کہتے ہیں، سرپرائزیم. اس کے اندر ایک سیکشن ہوتا ہے ہنرمندوں کا. یہ ہنرمند ہو سکتا ہے پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں، لیکن وہ کوئی ٹیکنالوجی، اور جسے ہم لوک ٹیکنالوجی یا فوک ٹیکنالوجی کہیں گے، جو لاہور میں اور پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی، وہ ایک اس میں سے تھا جو ہوا سے چلنے والے کھلونے بناتا تھا. تو وہ بچوں کو سکھا رہا تھا کہ ہوا سے چلنے والے کھلونے ان کی کیا ڈیزائن ہونا چاہیے. ایک اس میں کمہار تھا جو مٹی کے برتن اور جو چرخے کی سپیڈ ہے اسے برتن کیسے اس میں تبدیلی آئے گی وہ سکھا رہا تھا. اگرچہ وہ سائنٹسٹ نہیں ہے لیکن ایک ہنر مند ہے اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے. پھر ایک آہن گر تھا میٹل ورک جو کر رہا تھا، جو انجیکشن مولڈنگ سے مختلف پلاسٹک کے بھی کمپوننٹس بنا رہا تھا. الیکٹرو پلیٹنگ کی وہاں ایک فیسلٹی تھی. تو یہ ہنر مندوں کا ایک سیکشن ہوتا ہے. دوسری بات جو سائنج ہے ہماری ساری اس میلے میں، جو مختلف نشانات ہیں، سٹالوں کے نام ہیں، وہ اردو میں ہوتے ہیں. ان کے اندر مختلف جو نعرے لکھے گئے ہوتے ہیں، بینرز ہوتے ہیں، وہ بڑے اچھوتے اور ثقافتی طور پہ ہم آہنگ ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹ تھیٹر میں تھیٹر کے ذریعے یا اور ڈراموں کے ذریعے، پلے کے ذریعے مختلف اسکولوں کی کمپوزیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ڈرامہ کے ذریعے اور تھیاٹرکس کے ذریعے وہ سائنس کی کوئی کہانی پیش کرتے ہیں. سائنسی کہانیاں ہوتی ہیں کہ ایک صاحب یا صاحبہ کوئی کہانی پیش کرتے ہیں. ہم نے نا ایک دفعہ یہاں پہ پھر ایک سائنس کا برگد بنایا، سائنسی بیٹھک، جس میں آپ اور سائنٹسٹ روبرو ہوں، آپ ان سے سوالات کریں فیس ٹو فیس ہو کے. کوئی بھی بچے آ کے، نوجوان آ کے ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کی خود نوشت ان کی سوانح پوچھ سکتے ہیں. تو یہ سائنس کا ایک برگد یا سائنسی بیٹھک بھی وہاں موجود تھی. پھر ایک بہت بڑا ایگزیبٹ تھا ہست و نیست کا. ہست و نیست کیا کرتے ہیں کہ وہ اسلامک جیومیٹرک پیٹرن میکنگ سکھاتے ہیں. انہوں نے ایک دیوار کھڑی کی، اس پہ نا ایک آرچ بنانی سکھائی. تو لائیو آرچ میکنگ ہوئی کہ بھئی آرچ کی کیا جیومیٹری ہے، اس کا ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، اسٹرکچرل اسٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اسلامک جیومیٹرک پیٹرن میکنگ کتنی ایک میتھمیٹکلی رچ ایک انڈیور ہے، وہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے. پھر میوزیکالوجی پہ 2 سیشنز تھے. میرے خیال میں آپ سے بالکل متصل ایک سیشن تھا. بینا صاحبہ تھی سنجن نگر انسٹیٹیوٹ آف فلسفی اینڈ آرٹ کی، اور ساتھ ایک سعد فاروقی تھے جو پاکستان کی بڑے خوبصورت میوزیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے راگوں کی جو سائنس ہے اور راگ سکھائے. تو پورا آڈیٹوریم جس میں آپ کا لیکچر تھا وہ راگوں سے ابل رہا تھا، سب لوگ مل کے راگ لگا رہے تھے. تو یہ میرے خیال میں ثقافت کی ایک، پھر جو اس پہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں اس پہ، تو میرے خیال میں اس کے جو لوگوں نے ہمیں فیڈ بیک دیا ہے وہ جتنا سائنس پر دیا ہے اتنی اس کی جمالیات پہ دیا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی ثقافتی پہلو پہ دیا ہے، زبان پہ دیا ہے. تو یہی میرے خیال میں اسی لیے سائنس اور میلہ اکٹھا، اسی لیے ہم اس کو سائنس فیسٹ نہیں کہتے یا ٹیکنو فیسٹ نہیں کہتے یا سائنس فیئر نہیں کہتے، تاکہ یہ جو زمین پہ پاؤں لگے رہے ہمارے،
राइट। वो जो मेला है वो, ये वो लैंग्वेज की ज़बान की बात आ जाती है ना कि वो एक उसकी ट्रांसलेशन या जो भी है उसमें एक लोकल कंपोनेंट होता है, जो लोकल वो चीज़ होती है जो वो कैप्चर करती है किसी तरह से जो है। तो मेला जो है वो उसकी एक और मेरे लिए वो एक इंटरेस्टिंग थिंग थी, आपने जब शुरू में बात की कि मेले तो होते हैं पाकिस्तान में बहुत, और पंजाब में भी, और उसमें तो ये उसके अंदर आता है, मगर ये साइंस का मेला है, राइट। आई मीन तो आई थिंक वो लोगों के लिए समझने के लिए जो है वो फिर एक कनेक्शन बन जाता है उस हिसाब से, और अपनाइयत, अपनाइयत की चीज कि ये कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि ये हमारी अपनी है। तो बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैंने आपसे एक और सवाल पूछना था, वो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि आई थिंक आपने इसका जवाब दिया। मैं तो पूछना चाह रहा था, मैं चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्योंकि आप मौजूद हैं, मैं आपसे 2 मिनट और लूंगा या 4 मिनट, कि साइंस के सिलसिले में मैंने देखा है कि आपने इसके सिलसिले में लिखा भी है और इसके सिलसिले में बात भी की है। हमने तो लाहौर साइंस मेला की बात की, लेकिन साइंस का sort of like इन जनरल एकेडमिया में या पाकिस्तान में साइंस के जब उसकी बात करते हैं प्रोग्रेस के सिलसिले में, वो आप कहाँ देखते हैं? आप लम्स में हैं, आप उसमें भी इन्वॉल्व हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के मेरी आपसे पिछली बार थिंक बात हुई थी, जो नेशनल कंप्यूटेशन सेंटर्स बन रहे हैं। तो वो आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में साइंस जो है एकेडमिकली वो किस डायरेक्शन में देखते हैं? आपको उम्मीद है कि हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, या जो चैलेंजेस हैं आई मीन टाइम लगेगा उसमें? आप क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में आप समझ रहे हैं कि सन 2000 से लेके 2015-16 तक हालात बेहतर थे। हम्म, जब मैंने पोस्ट डॉक की और लोग हम वापस आए, मेरे साथ और भी बहुत से लोग वापस आए, कोई yeah, अछूता नहीं था मैं, बहुत से लोग वापस आए 2007-8 में, 10-12 तक बहुत से लोग वापस आए। उधर ना उस वक्त एक उम्मीद की फिजा थी। अगरचे पैसे ज़ाया भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन एक हलचल थी साइंस टेक्नोलॉजी के एंटरप्राइज के अंदर। और अ, तो लेकिन दो चीज़ों ने ना पिछले 4-5 साल में नुकसान पहुंचाया है, हम्म। और वो ठीक होने की ज़रूरत है। तो अगर आप इजाज़त दें, ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, आप कायनाती चाय नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। उबाल ना आ जाए इसमें। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, प्लीज। ये ज़रूरी है मेरे ख्याल में, हमारी साइंस टेक्नोलॉजी का जो पूरा निज़ाम है, उसके अंदर दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है उसको डी डी ब्यूरोक्रेटाइज किया जाए। वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो असूल और कवानीन सड़कें बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, इमारतें बनाने के लिए कायम है ना, वही यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वही उसी तरह के असूल और ब्यूरोक्रेसी वहाँ भी कार फरमाए। तो इस सेक्टर को थोड़ा सा इंसुलेट करना पड़ेगा पब्लिक प्रोक्योरमेंट से, पब्लिक सर्विस के, सिविल सर्विसेज के जो रूल्स हैं, तो थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा इस शोबे को। कि ये छोटा सा तो शोबा है, इसकी हमारे जीडीपी में बिल्कुल ना होने के बराबर अहमियत है हायर एजुकेशन की। तो इसको ज़रा इंसुलेट करें। टैक्सेशन के मामला, इसको ओवर रेगुलेट किया गया है, तो एक तो डी ब्यूरोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है। डी ब्यूरोक्रेटाइज हम मानी है डी कॉलोनाइज करने से मेरे ख्याल में, क्योंकि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है वो एक कॉलोनियल लेगेसी है मेरे ख्याल में। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, जो मुझे ख़तरनाक लग रही है, और ये पिछले चंद सालों में ज़्यादा उभर के आई है, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है उसको ना डीमिलिटराइज होने की भी ज़रूरत है। यानी बहुत ज़्यादा हर हर पहलू का एक सिक्योरिटी एंगल ज़रूरी नहीं होता। ज़राअत, रिमोट सेंसिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एडिटिव प्रिंटिंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, हेल्थ, यानी ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स में भी फ्लरिश कर सकती हैं। और इवन जो जो पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, दे शुड आल्सो ऑपरेट इन अ प्राइवेट मोड ऑफ थिंकिंग, जिसके अंदर उनको आज़ादी मुयस्सर हो। तो हर चीज़ को सिक्योरिटी एंगल देने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक तो डीकोलोनाइजेशन की ज़रूरत है, दूसरी डीमिलिटराइजेशन की ज़रूरत है। यानी जब तक आज़ादी नहीं होगी तो हमारा ये वाला सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा।
جس طرح کی آزادی ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فری لانس انڈسٹری کو، اگرچہ اس میں بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے، لیکن لوگوں کو ایک خیال ہے کہ ہم انہیں ٹیکسیشن سے مستثنا قرار دے سکتے ہیں، ان کے لیے پیمنٹس باہر سے آنا جانا آسان ہوں گی۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ اس وقت ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اس وقت ان کو ایک انڈیا ملا ہے حکومت کی طرف سے کہ کوئی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کسی بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کوئی مفاہمتی یادداشت پہ دستخط نہیں کر سکتی جب تک اسے مخصوص اداروں سے اجازت نہ حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم کوئی انٹرنیشنل وزٹر یا اسٹوڈنٹ بلانا چاہیں، لامز تو اس اصول کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتا، لیکن کوئی پبلک سیکٹر ادارہ کسی بین الاقوامی ماہر کو بلانا چاہے، اس کو بہت زیادہ اجازت کے بہت گمبھیر گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں مختلف اداروں سے۔ تو تھوڑی سی آزادی دیں، ان پہ اعتماد کریں، تھوڑے سے تو لوگ ہیں یہ، تو ان پہ تھوڑا سا اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال میں ملک کا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ نیشنل انٹرسٹ میں صرف سیکیورٹی ہی نہیں، یہ علم، یہ نالج، یہ سائنس ٹیکنالوجی بھی تو نیشنل انٹرسٹ ہی ہے۔ یہ بائی دا وے جو آپ نے دونوں باتیں کہیں یہ بہت قریبی ہیں دل کے، فلکیات کے سلسلے میں بھی اور اسپیس کے سلسلے میں بھی، کیونکہ جس طرح ٹیلیسکوپس ہیں اس میں اب کوئی قسم کا اکوپمنٹ آ رہا ہو، اس کے اوپر اتنی ڈیوٹی ہوتی ہے یا وہ پھنس جاتی ہیں، اور حالانکہ ایجوکیشنل چیزوں کے حساب سے نارملی جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یار خاص طور سے اگر پاکستان آ رہی ہیں جہاں پر اتنی زیادہ چیزیں نہیں، تو وہ تو اور بھی ڈیوٹی، وہ تو مفت ہونی چاہیے، آل انکریجمنٹ ہونی چاہیے اس حساب سے، لیکن وہ سسٹم جو ہے وہ پارٹلی بیوروکریسی کے سلسلے میں بھی وہ ریورس میں پھنسا ہوا ہے۔ اور جو دوسری آپ نے بات کی وہ ایگزیکٹلی وہ اسپیس کے سلسلے میں بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیکیورٹی اینگل سے، تو وہ پہلی جس طرح سپار کو جو ہے اس کا زیادہ پارٹلی اس کا کام جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، اگر وہ نہیں بھی بتانا، اس لیے بھی نہیں بتانا کیونکہ وہ سیکیورٹی ہے، تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا، یعنی کہ ایک وہ پبلک اسپیس پروگرام یا پبلک ایک چیز ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں میں ایک تو دلچسپی بھی بڑھتی ہے، اور پھر وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ چیز جو ہے یہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر وہ ساری جو ہے وہ سیکیورٹی کے لینس پر ہوگی تو ایک تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور دوسرا جو آپ نے بات کہی کہ اس میں وہ جو پھر اجازتیں ہیں اور پھر وہ آپ اس کو بیوروکریسی سے لنک کر دیں ان اجازتوں کو، تو چیزیں آگے چلتی نہیں، یعنی کہ آسان نہیں ہوتی یہ چیزیں جو ہیں وہ، اور مشکل ایکسٹرا 2 سٹیپس کر دیے، جبکہ ہمیں جو ہے وہ انکریجمنٹ کی بجائے ریورس اس کا وہ آ جاتا ہے۔ تو لاہور سائنس میلے میں ہم نے بہت کوشش کی اور ہمیں کچھ کامیابی ہوئی کہ اس حد فاضل کو ہم عبور کریں، اس بیریئر کو بریک کریں۔ ہمارا ایک سیکشن تھا، اس دفعہ ہم نے پہلی دفعہ لاہور سائنس میلے میں زوننگ کی، کیونکہ اتنا وہ بڑا ہو گیا تھا کہ اس کو زوننگ کرنی۔ اس میں ایک زون تھا قومی اثاثے، نیشنل ٹریجرز، جس کے اندر ایک اٹامک انرجی کمیشن تھا، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا۔ وہ بڑی جذبے کے ساتھ آئے، تو وہ ہم نے ان کے ساتھ وہ کانفیڈنس لیول بلڈ کر لیا ہے، وہ خود آنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک ادارہ ہے کراچی میں، آپ جانتے ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی، قومی ادارہ بحریات، جو کہ پاکستان کے سمندروں پہ اور بحیرہ عرب پہ بیسکلی تحقیق کرتا ہے، اور وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ساؤتھ پول پر بھی ان کا ایک اسٹیشن ہے، جنا اسٹیشن، ان کو ہم نے بلایا، وہ پہلی دفعہ آئے۔ ابھی وہ بڑے، آپ سمجھ لیں، دھیرے دھیرے انداز میں آئے، چکھنے کے لیے مزہ۔ اگلی دفعہ میرے خیال میں مزید وہ توانائی کے ساتھ آئیں گے، لیکن وہ آئے۔ پھر بہت سے محکمہ موسمیات والے آتے ہیں، پی سی ایس ای آر والے آتے ہیں، یہ سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ایک، جیولوجیکل سروے آف پاکستان والے آتے ہیں۔ تو یہ بہت سے قومی ادارے اب ہماری چھوٹی سی سوسائٹی جس کا کوئی دفتر بھی نہیں ہے اس میں آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بریک کریں، اور وہ ہے اعتماد سازی سے ہی ہوگا۔ تو اور دوسرا، اگر ہم انٹرنیشنل انوالومنٹ کر لیں اپنے ان انیشیٹوز میں، تو پھر ہمارے جو ملکی ادارے ہیں وہ بھی میرے خیال میں اس میں شامل ہو سکیں گے۔ اور ایک اور خوبصورت چیز دیکھیں، سیلاب کو آپ روک نہیں سکتے۔ اسپیس کی آپ نے بات کی، جو اسپیس ریسرچ ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے، وہ ایک اتنی اب پرائیویٹائز ہو گئی ہے، اتنی وہ ڈو اٹ یور سیلف موومنٹس آ گئی ہیں، اسٹوڈنٹس اپنے سیٹلائٹس بنا کے خلاؤں میں بھیج رہے ہیں۔
کہ اس سیلاب کے آگے ہم بند باندھ نہیں سکتے. نہیں. یہ آئے گا، یہ سیل رواں ہے، یہ آئے گا اور ہمارے ملک میں بھی سرایت کرے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک قدرتی عمل کے طور پر بھی خود ریئلائز کریں گے ادارے کہ بھئی دے ہیو ٹو اوپن اپ. زبردست. ڈاکٹر صبی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہ جو ہم آگے 2 گھنٹے اور بھی کر سکتے تھے، اور مگر پھر ہم دوبارہ سے کریں گے. لیکن ایک بڑی فخر کی بات ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ ایک زبردست چیز ہے. اور ہم نے آپ کے لمس کے سلسلے میں تو ابھی بات ہی نہیں کی. ابھی تو ہم نے لاہور سائنس میں کی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک بڑی ایک امپیکٹفل چیز ہے. اور ابھی آپ نے اس کو اور بھی بڑے اسکیل پر لنک کیا کہ یہ جو اوپننس ہے، ڈی بیوروکریٹائزیشن، یا اس کا بھی ایک یہ حصہ بن سکتی ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اٹس جسٹ یہ ایک امیزنگ ایک ایفرٹ ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس قسم کے کام کا بھی. نہیں، آپ کا بہت شکریہ. آپ اس میں شامل ہیں، آپ ہمارے ساتھ چاہے آپ دور ہیں لیکن آپ شامل ہیں ہمارے ساتھ. نہیں، انشاءاللہ میں 1997 سے شامل ہیں آپ ہمارے ساتھ. بالکل بالکل. اور میں بالکل کوشش کروں گا کہ میں لاہور سائنس میلہ کو میں ان پرسن بھی اٹینڈ کر سکوں. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے کائناتی چائے پہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.